मेरी बैटिंग की बारी कब आएगी भाई? मैं कब से फील्डिंग कर रही हूँ। निमल शाह ने मुंह बसोरते हुए कहा। खामोशी से जहां पर खड़ी हो वहीं पे खड़ी रहो। आप अगर तुम बोली तो मैं तुम्हें 3 बाहर से बाहर निकाल दूंगा। फारूक शाह ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा तो वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगे। अगर जमान शाह इस टीम में ना होता तो वो कभी भी इस टीम पर थूकना भी पसंद ना करती। हाँ हाँ ठीक है, आप खामोशी से फील्डिंग करो। वो इसे आंखें दिखाता हुआ दोबारा से बॉलिंग करवाने लगा। आउट। वो खुशी से चिल्लाई क्योंकि बॉल विकेटों को झाकर लगी थी। अब मैं बैटिंग करूंगी। वो भागती हुई पिच पर पहुंच गई। इससे पहले कि फारूक कुछ कहता, जमान ने इसे आंखें दिखाते हुए खामोश रहने का इशारा किया। तानिया शाह इस वक्त कीपिंग कर रही थी। तैयार हो जाओ फारूक, अब तुम देखोगे कि मैं कितना बड़ा छक्का मारती हूँ। वो पुरजोश अंदाज में बोली। फारूक ने बेसाख्ता अपने कानों को हाथ लगाया। तुम जोर बोलती जाओ, अपने लपेटता जाता हूँ। वो तंजिया अंदाज में बोला तो इसको घूर कर रहेगी। वो पिच पर यूं खड़ी थी जैसे बाहर बाबर आजम की कोच रह चुकी हो। इसका कॉन्फिडेंस भी देखने वाला था। और यही तो एक चीज थी इसके पास, सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्फिडेंस। बाल कब की विकेटों को जाकर टकरा चुकी थी, लेकिन इसका भला वो विकेटों के बजाय किसी और चीज से टकरा गया था। और इतनी जोर से टकराया था कि इस चीज की चीखों की आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज पड़ी थी। हाय मार डाला, हाय मैं मर गई, हाय मेरा ब्यूटीफुल फेस, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारा कुछ भी ना बचे। तानिया की आह पुकार पूरे ग्राउंड में गूंज रही थी क्योंकि वो गेंद को मिस कर गई और घुमा कर बल्ला तानिया के मुंह पर दे मारा। ये तुमने क्या किया है बेवकूफ लड़की? फारूक ने इस पर चलाते हुए कहा। तो जमान के पीछे जाकर छुप गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये खुद ही पीछे आ गई थी। तो जाहिर सी बात है, कीपिंग कर रही है तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी होगी। जमान भाई ने तो पहले ही कह रखा था कि इसको अपने साथ खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, हर बार ही कोई ना कोई पंगा कर देती है। तुम ज्यादा बातें ना करो और तानिया को लेकर अस्पताल जाओ। जमान ने इसे आंखें दिखाई। जा रहा हूं मैं, हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं, इसको भी समझा लिया करे जो खुद को फनेहान समझती है। मैं बता रहा हूं, आज शाम को ही जाकर ताया हान से इसकी शिकायत लगाऊंगा। जमान भाई, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से मुझे धमकियां दे रहा है, इसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। मेरी चंदा, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। जमान ने प्यार से इसके गालों को खींचा तो वो फारूक को मुंह चिढ़ाने लगी, मगर फिलहाल वो इससे बहस करने के मूड में नहीं था। वो तानिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। जमान भाई, क्या मुझे आपकी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? वो सब लोग सामान उठा रहे थे क्योंकि अब घर जाने का वक्त हो गया था। सबकी ही छुट्टियां चल रही थी और वो इस्लामाबाद में बने अपने फार्म हाउस में छुट्टियां गुजारने के लिए आए थे। यहीं पर एक बड़ा ग्राउंड था जहां पर सब कजन्स मिलकर क्रिकेट खेला करते थे। लड़कियों ने फैसला किया था कि वो भी लड़कों का बराबर साथ देंगी। तुम गाड़ी की चाबी का क्या करोगी? जमाने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा। मैंने ड्राइविंग सीख ली है, आपको पता है। इसने अपनी उल्लू जैसी आंखों को मजीद फैलाया। नहीं, मुझे तो इस बारे में नहीं पता और ना ही मुझे इस पर यकीन है। भाई प्लीज ना, ऐसा तो ना करें। आप बेशक जुड़िया से पूछ लीजिएगा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है और अभी मुझे अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तो अपने अपना होलिया देखा है? अगर ताई जान को पता चला कि तुम इस होलिये में बाहर गई हो तो एक नया बोलचाल आ जाएगा। तो क्या हुआ है मेरे होलिये को? ठीक ही तो है। इसने एक नजर खुद पर डाली। ब्लैक कलर की जीन्स के ऊपर ओवर साइज हुडी पहने जिसमें इसका आधा चेहरा भी छुपा हुआ था और कलाई में बंधी चमड़े की पट्टी जिससे वो हर वक्त लड़ने को तैयार हो। तीखे नैन नक्श, मगर चेहरे पर सदा की मासूमियत और आंखों में शरारत। छोटा सा कद, सफेद रंगत, बलाशुबा वो हुस्न का मुजस्समा थे। वो किसी को भी अपना दीवाना कर लेने की सलाहियत रखती थी। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता लड़की, और तुम्हें मेरे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है। ठीक है, जाओ, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी घर वापस आ जाओ। मैं ताए जान से कोई बहाना बना दूंगा। आप सबसे अच्छे हैं जमान भाई। ये कहकर इसने अपने भाई को गले से लगा लिया और फिर गाड़ी की चाबी लेकर भागती हुई ब्लैक प्राडो की तरफ बढ़ गई। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर भी रही थी क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही गाड़ी चलाई थी और वो भी अपने कजन की मौजूदगी में। चलो कोई बात नहीं, अगर कहीं से भूल गई तो मैं यूट्यूब पर देख लूंगी कि आगे क्या करना है।
اس نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دی۔ اگر اس کی یہ بات گھر کا کوئی فرد سن لیتا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گھر پر ہی بٹھا لیتا۔ وہ اس وقت بہت ہی بری ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ 2 بار وہ ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ زمان شاہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ بھائی نمل کہاں پر ہے؟ وہ تو اپنی دوست کے گھر گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ جوڑیا نے زمان سے سوال کیا۔ وہ تو خود ہی ڈرائیونگ کر کے گئی ہے۔ خود ہی ڈرائیونگ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے اس کو تو ٹھیک سے گیئر لگانا بھی نہیں آتا ہے۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا؟ زمان شاہ کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ نہیں بھائی، میں مذاق کیوں کروں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو میں نے اسے ڈرائیونگ سکھانا شروع کیا تھا، اور ابھی تو اسے ٹھیک طرح سے پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ تو وہ بریک کی جگہ ریس دے دیتی ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا یا اللہ؟ اس نے بے ساختہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ زمان دن قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا، انہیں قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس نے چچا جان کی بلیک ویگو نکالی اور محترمہ کی لوکیشن ٹریس کرنے لگا، مگر اس کا موبائل آف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ شیٹ، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ راستے میں گاڑی کون کھڑی کرتا ہے؟ دراصل وہ بیلنس نہیں رکھ پائی تھی اور گاڑی سامنے کھڑی سے جا ٹکرا گئی۔ سید عالم شاہ جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا کال کر رہا تھا، دھماکہ نما آواز سن کر پلٹ کر دیکھا۔ اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ اس کی سب سے فیورٹ گاڑی تھی، جس کو وہ عموماً لمبے سفر پر لے کر جاتا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھیج لی۔ جس نے بھی اس کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی وہ ابھی تک گاڑی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سالے، تیری اتنی ہمت! یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے کو دیکھے بغیر اس کی ہوڈی پکڑ کر اسے زمین پر دھکا دیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ نمل شاہ کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ جب بھی اسے نسوانی آواز سنی تو وہ چونکا۔ نمل اٹھی اور ایک زوردار مکہ اس کی ناک پہ مارا۔ اس نے مجھے عرصہ پہلے ہی مارشل آرٹ سیکھا تھا۔ عالم شاہ تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ وہ اب غور سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل تو لڑکیوں جیسی ہی تھی، مگر ہولیا وہ ایک ٹام بوائے تھی۔ اس کے لبوں پر پرسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ذلیل انسان، تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتی، عالم شاہ نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا۔ اب مزید نہیں لٹل گرل، دیکھو تم نے میری گاڑی کا کیا حشر کر دیا ہے۔ وہ اب بہت ہی دھیمے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کشش تھی اور ایک عجیب سی چبھن جو نمل کو اپنے دل کے اندر اترتے ہوئے محسوس ہوئی۔ یہ سب کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے غلط جگہ پر گاڑی پارک کی ہوئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ او، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے سائڈ پر نہیں بلکہ سڑک کے درمیان گاڑی پارک کرنی چاہیے تھی، رائٹ؟ جی ہاں۔ وہ جلد بازی میں اس بات میں سر ہلا گئی، مگر پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ نے میرا نقصان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس گاڑی کی قیمت کیا ہے؟ 12 کروڑ، اور جتنا بھی نقصان ہوا ہے آپ اس کا ازالہ کریں گی، وہ بھی ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل کر۔ وہ سنجیدگی سے نمل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاکٹ سے اپنا والٹ نکالا۔ مگر یہ کیا؟ اس کا والٹ غائب تھا۔ شیٹ، وہ گراؤنڈ میں ہی پھینک گئے تھے۔ سارے برے کام آج ہی میرے ساتھ ہوئے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ جی، تو آپ دیکھیں، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں یا پھر یہ گاڑی یہیں پر چھوڑ جائیں۔ میں اپنے ڈرائیور کو کال کرتی ہوں، تھوڑی ہی دیر میں وہ گاڑی ریپیئر کر کے آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ میری گاڑی آپ کے ڈرائیور نے نہیں بلکہ آپ نے برباد کی ہے، تو خمیازہ بھی آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نمل کو بلیک ویگو اپنی جانب آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے لبوں پر پیاری سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا شیر بھائی، میرا ذلیل سالہ، سید عالم شاہ بھی منہ میں بڑبڑایا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ وہ سن نہیں سکی، ورنہ یہیں پر ایک دوسرا مکہ اس کے چہرے پر دے مارتی۔ ویسے اس مکے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ عالم شاہ ایک سخت جان انسان تھا جس نے اپنی اصل پہچان دنیا سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ زمان تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس سے پوچھا، بھائی میں ٹھیک ہوں، مگر یہ ایک چھوٹا سا نقصان ہو گیا ہے۔ تم اس کی ٹینشن مت لو، تم میری گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن جاتے ہوئے اس نے عالم شاہ کو منہ بیچ کر چڑھایا۔ وہ اس کی معصومیت پر کھل کر مسکرا دیا۔
زمان شاہ اور عالم شاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عالم شاہ اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اور پہچانتا تھا، مگر زمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ انسان کون ہے۔ سوری، آپ کو زحمت دی۔ دراصل میری بہن چھوٹی ہے اور نادان ہے اور تھوڑی سی کم عقل بھی ہے۔ آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے والٹ نکالنا چاہا تھا کہ عالم شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی یہ گھر کا مسئلہ ہے۔ زمان نے ناسمجھی سے اس کی چہرے کی طرف دیکھا۔ سوری، میں آپ کی بات نہیں سمجھوں، ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ چلے میں چلتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا جسے دیکھ کر زمان ٹھٹک گیا تھا۔ اگر تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی تھی تو تمہیں کیا ضرورت ہے یہ رسک لینے کی؟ پورا راستہ ہی وہ اس سے باتیں سناتا آیا تھا جن کو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ جب وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی پورا خاندان بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آمنہ بیگم بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس آئیں اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگیں، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کیا ہو گیا امی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ بچی کو اتنی آزادی نہ دو۔ دیکھو آج اس نے اپنی اس نادانی کی وجہ سے سب لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، اس کی تائی نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ہولی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا زمان، جو کہ 18 سال تک ملک سے باہر رہا تھا۔ تقریباً 5 سال پہلے ہی وہ ملک واپس آیا تھا۔ وہ اپنی بہن کو ہر جگہ پر ہی سپورٹ کرتا تھا، اس کی وجہ سے ہی وہ حد سے زیادہ اپنی من مانی کرتی اور کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے۔ جب بھی وہ کچھ برا کرتی تو سب سے پہلے زمان بھائی کو کال کرتے تھے، کیونکہ اسے یقین ہوتا تھا کہ زمان بھائی اسے کچھ سنبھال لیں گے۔ زمان کا بھی اپنی بہن پر یقین پکا تھا کہ وہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جسے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے گا، اور جہاں تک اس کی شرارتوں کا سوال تھا تو اس معاملے میں وہ اس کا ساتھ دینے سے کبھی بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ شاہ والا میں 3 فیملیز رہتی تھیں۔ فاروق اس کے چچا جان کا بیٹا تھا جسے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں ہی بچپن سے لڑتے آئے تھے، کبھی اسکول میں ہونے والی گیدرنگ کے کمپٹیشن پر تو کبھی گھر میں ملنے والی اجازت پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فاروق کو ٹرپ کی اجازت مل جاتی تھی اور اسے گھر پر ہی روک لیا جاتا تھا، اور پھر اس دوران فاروق کی شامت آ جاتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کری تھی کہ کسی طرح سے اس کی ٹرپ کو سپوائل کر سکے۔ بس میں نے تمہارے لیے فیصلہ کر لیا، اب تم اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلو گی جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آ جاتا۔ آمنہ بیگم نے اس کو کانوں سے پکڑتے ہوئے ایک نیا حکم سنا دیا تھا تو وہ بیچارگی سے بولی، امی کیا کر رہی ہیں؟ پرسوں آج عاطف اسلم کا کنسرٹ ہے، ہم فرینڈز نے وہاں جانے کا پلان بنایا ہوا تھا، بس بھول جاؤ اس کنسرٹ کو اور گھر پر ہی رکو۔ مگر امی، اس نے کچھ بولنا چاہا۔ زمان نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا اور کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ وہ پاؤں پتختی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ زہر لگتے ہیں مجھے یہ لوگ، جب یہ مجھ پر حد سے زیادہ پابندی لگاتے ہیں۔ وہ اب کمرے کی چیزیں زور زور سے زمین پر پھینک رہی تھی۔ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو، نادان ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تم صرف اور صرف 17 سال کی ہو، تمہیں ابھی زمانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تم حد سے زیادہ چلاک بننے کی کوشش کرتی ہو، مگر تم سے زیادہ بیوقوف لڑکی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح سے لڑکوں والی حلیہ بنا کر تم سچ مچ میں ایک لڑکا بن جاؤ گی؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم لڑکی ہو اور ہمیشہ لڑکی ہی رہو گی، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ تمہاری ماما اسی وجہ سے ہی تمہارے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، مجھے مارشل آرٹ آتا ہے۔ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو جویریہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں سمجھانا یعنی دیوار کے سامنے ٹکرے مارنے کے مترادف ہے۔ خیر میں تم سے مزید بحث نہیں کر سکتی ہوں، تمہارے والدین نے تمہارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ گھر پر ہی رکو تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اور کچھ گرداڑی بھی سیکھو، کیونکہ سسرال میں جا کر تم نے شوہر اور ساس کو مارشل آرٹ کا شو نہیں دکھانا بلکہ انہیں کھانا پکا کر کھلانا ہے۔ جوریہ کی اپنے منگیتر سے لڑائی ہو گئی تھی اور وہ سارا غصہ اس پر ہی اتار رہی تھی۔ وہ بھی اس کی عادت سے واقف تھی، اسی وجہ سے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ عاطف اسلم کی کنسرٹ پر تو میں ہر حال میں جاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، اس نے اپنے آپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں وہاں پر نہ جا سکی تو میرا نام بھی سید نمل شاہ نہیں ہے۔
وہ تھوڑی دیر تک اسی بارے میں ہی سوچ بچار کرتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں شرارت کے مارے چمکنے لگی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ زمان گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ چہرے سے خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ جنید صاحب نے جب اپنے بیٹے کی پریشانی دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ بابا کو واپس آ گیا ہے۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتے ہوئے معلوم ہوئی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ بابا نے منصور شاہ کے بیٹے کی بات کرو، واپس آ گیا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میرے آدمیوں نے اسے مار کر قبر میں اتارا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا، یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ کل ہی مجھے اس کی کال موصول ہوئی ہے۔ اس نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو آپ مجھے بتایا کرتے تھے، اور وہ باتیں اس کے علاوہ اور آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، میں ابھی ہی سردار حسین کو کال کرتا ہوں اور اسے ساری بات پوچھتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں سردار حسین ان کے قدموں بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے سردار حسین، میرے بیٹے نے منصور شاہ کے بیٹے کا بھوت دیکھا ہے۔ یہ سن کر وہ بیوقوفوں کی طرح اپنے صاحب کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے اس کا بھوت کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے، اور اس کے بھوت نے میرے بیٹے کو کال کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ وہ اس کے سارے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تو وہ درد سے کرانے لگا۔ ذلیل انسان، اب تو مجھے سچ بتا دو، تم نے اس رات اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ صاحب جی پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں اس رات اس کو مارنے کے لیے گیا تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں اس کو پکڑ نہیں پایا تو میں نے آپ کو جھوٹی تسلی دے دی کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا تھا۔ صاحب جی، میرے جوان بچے ہیں جن کو میری ضرورت ہے، خدا کے لیے مجھے بخش دیں، مجھے جان سے نہ ماریں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے روتا ہوا چلا گیا۔ نمل شاہ جو کہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، کمرے سے آنے والی آوازوں کو سن کر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹر کر رکی۔ وہ لوگ کس آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ کون تھا جو اس کے بھائی اور باپ کو دھمکیاں دے رہا تھا؟ اس کے طرح کے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ تو کبھی اسے ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اب زمان ہی تھا جس کے پاس وہ جواب حاصل کرنے کے لیے جا سکتی تھی، مگر جب اس نے زبان سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی صاف مکر گیا اور کہنے لگا، ارے گڑیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم بھی اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو۔ تمہارا ان چیزوں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ ہم لوگ ہیں نا تم لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ تم لوگوں کو کسی بھی چیز سے ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی، ویسے بھی میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ہاں میری گڑیا، مجھے تم پر یقین ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر تم سے تمہارے کالج کے بارے میں دل سے بات کروں گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی اور اس کا لیپ ٹاپ کھول کر پرانی تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ وہ اسے شو کروا رہی تھی، لیکن جیسے وہ واش روم میں یا اس نے جلدی سے اپنے بھائی کا موبائل اٹھایا اور اسے لاک پتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کال لاک چیک کیا جہاں پر ان نون نمبر سے کالز اور میسیجز آئے تھے۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ جب زمان فریش ہو کر نکلا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ اور یہ کہاں پر چلی گئی؟ پھر اس نے اپنا ذہن جھٹک دیا کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک لمحے وہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے تو دوسرے لمحے وہ کسی اور جہاں میں پہنچی ہوتی تھی۔ یار فرحان، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام تھا، تو مجھے پہلے یہ بتاؤ، تم اس سے وعدہ کرو کہ بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے گی۔ ہاں یار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تو میری بہت اچھی دوست ہو اور بہت سے معاملوں میں تم نے مجھے بچایا ہے۔ فرحان اسے ہر طرح سے تسلی دی۔ یار تم سے ایک نمبر کی ڈیٹیل نکلوانی ہے، کیا تم مجھے ڈیٹیل نکلوا کر دے سکتے ہو؟ یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم بس مجھے وہ نمبر سینڈ کرو۔ فرحان اس کا اسکول فرینڈ تھا، اس کا پورا آرمی بیک گراؤنڈ تھا۔ نمل اس چیز کا ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے جب اسے کسی کے بارے میں ڈیٹیل نکلوانی ہوتی تو فرحان کو ہی کال ملایا کرتی تھی۔ اگلا پورا دن نمل شاہ نے گھر پر ہی گزارا تھا۔ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہوا تھا۔ کبھی وہ کزن کے بچوں کو جا کر تنگ کرتی تو کبھی جا کر دادی جان کا دماغ کھانا شروع کر دیتی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بابا کے پاس ہی لائبریری میں آ کر بیٹھی تھی۔ بابا جان، مجھ سے نہیں ہوتی آگے پڑھائی، مجھے کراٹے سیکھنے ہیں۔
تو ٹھیک ہے، میری جان آپ کو کراٹے سکھا دیں گے، لیکن پڑھائی بھی ضروری ہے۔ میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا کہ تم ٹاپ کرو، بس تم کسی سبجیکٹ میں داخلہ لے لو اور اپنے نمبرز کی بھی فکر مت کرو، سب کچھ ہی سیٹ ہو جائے گا۔ تمہیں صرف اور صرف اپنا نام درج کروانا ہے۔ اس کے بابا مخصوص انداز میں مسکرا دیے تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بابا جان، مطلب اس بار بھی آپ اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں؟ دیکھو تمہاری وجہ سے تمہارے بابا کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ بابا، کیا ہماری کسی کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی چل رہی ہے؟ کافی دیر سے جو سوال اسے تنگ کر رہا تھا وہ اس کے زبان پر آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بابا کا چلتا ہوا ہاتھ بھی رک گیا۔ انہوں نے پین سائڈ پہ رکھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے میں ڈوبے رہے اور پھر کہنے لگے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے۔ وہ بات کو مذاق میں اڑا گئی، مگر اس بار اس کے بابا مسکرا نہیں سکے تھے۔ تو پھر تمہیں گھر میں رہ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ قسم سے میرا سانس بند ہوتا ہے۔ میرا بس تو لے تو میں ابھی باہر بھاگ جاؤں۔ تم بالکل میری طرح ہو، مجھ سے بھی قید برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ فکر مت کرو، میں کل ہی تمہاری ماں سے بات کرتا ہوں کہ وہ میری بیٹی کو اتنی بڑی سزا نہ دیں، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اب تم جہاں کہیں بھی جاؤ گی مجھے بتا کر جاؤ گے، اور اپنی لوکیشن بھی 24 گھنٹے آن رکھا کرو گی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی بابا جان، کیا میں آج کنسرٹ پر جا سکتی ہوں؟ نہیں، آج بالکل نہیں، آج مجھے حالات کے بارے میں پتہ لگانا ہے۔ وہ اپنی سوچ میں ڈوبے ہوئے بولے۔ بابا، کس طرح کے حالات؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر ریسٹ کرو، میں نے بھی ایک آن لائن میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ انہوں نے اسے وہاں سے بگایا اور خود لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماضی کے مناظر ایک بار پھر سے ان کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ یا اللہ، اس بار بچا لینا، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا بیڈ سیٹ کیا تھا اور وہاں پر رسائی رول کر کے رکھا تھا، اس کے اوپر بڑا سا کمل ڈال دیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی وہاں پر سو رہا ہے۔ یہ سارا نظام تو ہو گیا تھا، مگر اب جوریہ کو منانا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اس بار تم جو کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ صرف اور صرف ایک بار مجھے یہاں سے نکال دو، بلکہ اس بار میں ایسا کروں گی کہ تمہیں شریار کے ساتھ گھومنے کے لیے جانے کی پرمیشن دلا دوں گی۔ میں گھر والوں کو یہی بتا دوں گی کہ تم یونیورسٹی کے ٹرپ کی طرف سے گئی ہو۔ اس نے ایک آخری بار کیا تھا جو واقعی کارآمد ثابت ہوا۔ جوریہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میری جان، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، بلکہ اس بار تمہیں میری طرف سے 15 دن کے ٹرپ چلی جانا، شریار کے ساتھ گھومنا پھرنا، پیچھے گھر میں سب کچھ خود ہی سنبھالوں گی۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے فخر سے بولی، ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری بار ہوگا، اس کے بعد میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ کیا میں تمہاری اسکوٹی لے کر جا سکتی ہوں؟ ہاں، تو میری اسکوٹی لے کر چلی جاؤ۔ جوریہ نے اسے خوشی خوشی اپنی اسکوٹی لے کر جانے کی اجازت دے دی، جو اس کے چچا گھر پر ہی رکھے رہی تھی۔ وہاں پر اس نے اپنے دوسرے کزن سے بات کر لی تھی۔ وہ اسکوٹی پچھلی گلی میں لے کر آ گیا تھا۔ اس نے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اس طرح لالچی کزن کسی کی بھی نہ ہو، مجال ہے جو کوئی کام اللہ کے راہ میں کرتا ہو۔ آج کل کے دور میں کچھ بھی مفت نہیں ہوتا میری بہن، جتنی تم امیر ہو اتنا تو تمہیں لوٹنا بنتا ہی ہے۔ اس کا کزن اسے بائیں آنکھ مارتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اسے جلدی سے ہیلمٹ پہنا اور اسکوٹی سٹارٹ کر دی۔ دنیا کو کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جس کو اس نے نہ سیکھا ہو یا جس میں اس نے ہاتھ نہ ڈالا ہو، لیکن اسکوٹی وہ واحد کام تھا جس میں وہ ماہر تھی۔ اس کا رخ ابھی کنسرٹ والی بلڈنگ کی طرف تھا۔ راستہ تھوڑا سا لمبا تھا۔ اس نے شارٹ کٹ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اچانک ہی کچھ گاڑیاں اس کے سامنے آ کر رکیں۔ وہ ڈرتی رہی تھی، مگر احتیاط لازم تھی، کیونکہ اس کے بابا اور بھائی کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بار معاملہ خراب ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نکلا اور چیختے ہوئے بولا، اس کو پکڑو، لیکن اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ باس لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے اس نے یہ الفاظ سنے، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر رہائش سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ وہ اب اسلام آباد کی بڑی اور کشادہ سڑکوں پر بھاگ رہی تھی اور خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک دم گلی پر پڑی۔ وہ اس میں گھس گئی۔ وہ ان کی نظروں سے چھپ گئی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ذرا سا سائڈ ہو پر کھڑی تھی۔ اس کی نظر سید عالم شاہ پر پڑی، جو کہ اس گلی سے نکل رہا تھا۔ اس نے سید عالم شاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہنے لگی، باہر نہ جاؤ، باہر تمہارے لیے خطرہ ہے۔ سید عالم شاہ پہلے تو حیران ہوا اور پھر اس کی بیوقوفی پر کھل کر مسکرا دیا۔
یعنی وہ شہر کے سب سے بڑے گینگسٹر کو ڈرا رہی تھی کہ وہ باہر نہ جائے۔ نمل کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس آدمی سے اس کو خطرہ تھا اس نے اسی آدمی کو ہی اپنے پاس پناہ دے دی تھی۔ وہ دونوں اس وقت بے حد قریب کھڑے تھے۔ ان دونوں کے درمیان چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، لیکن فی الحال اسے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس نے اپنی جان بچانی ہے اور عالم شاہ کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم ان کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ اس نے عالم شاہ کے ہونٹوں کو لمس اپنے ماتھے پر محسوس کیا تو ذرا سا پیچھے کی طرف ہٹی، مگر وہاں پر دیوار تھی۔ عالم شاہ تھوڑا سا ہٹ پر نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کو نہیں جانتی ہوں۔ میں بڑی مشکل سے گھر سے بچ کر عاطف اسلم کی کنسرٹ پر جا رہی تھی کہ وہ لوگ وہاں پر چلے گئے۔ پتہ نہیں کس ذلیل انسان نے ان کو مجھے کڈنیپ کرنے کا آرڈر دیا ہے، لیکن تمہیں فکر کرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو کوئی تمہیں کچھ نہیں بھی کہہ سکتا۔ اس نے عالم شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جیسے اس کو تسلی دے رہی ہو کہ اب کی بار وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار ہی اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کا بوس ہوں اور میں بھی تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ وہ کھل کر ہنسنے لگی اور اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ میں اتنی بیوقوف بھی نہیں ہوں، اس نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا علی تلگر کہ تم کتنی سمجھدار ہو۔ چلو اب میں تمہیں تمہارے کنسرٹ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میرے پاس اسکوٹی ہے، تم اس کی بھی ٹینشن نہ لو، میں اس کو اپنی گاڑی میں رکھ لیتا ہوں۔ جب وہ اس کے ساتھ باہر گئی تو اس نے دیکھا کہ آج وہ اپنے ساتھ ویگو لایا تھا۔ تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ واو، تمہارے تو مزے ہوں گے۔ ہاں، لیکن یہ مزے تمہارے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم میری بیوی بن جاؤ۔ تو مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ویسے تمہیں پرپوز کرنے کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے، لیکن تم فکر مت کرو، اگر تم میرے ساتھ رہے تو میں تمہیں ہر چیز کے بارے میں سب کچھ سکھا دوں گی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ اب ہم دونوں کو کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ لٹل گرل، تم ہر چیز سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے بچپن میں ہی مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، بچپن میں ہی میں نے تم سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ ہی تھا۔ اب اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تو مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ یہ راستہ کنسرٹ کی طرف تو نہیں جاتا؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے غصے سے سوال کیا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آرام سے اور اطمینان سے آنے والے وقت کا انتظار کرو، تمہیں ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ تم کون ہو؟ وہ دوبارہ سے بولی، تمہارا چاہنے والا، تم سے محبت کرنے والا اور تمہارا حفاظت کرنے والا، صرف تمہارا سید عالم شاہ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسرور انداز میں بولا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ معاف کرنا لٹل گرل، مگر اس کے علاوہ تمہیں قابو کرنے کا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ تمہیں تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی تم پر چلا سکتا تھا، تو تمہیں بے ہوش کر دیا۔ اب وہ پیار سے اس کے بالوں کے لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑس رہا تھا، جبکہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب ہوش آیا تو ایک بڑے عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ سامنے وہ صوفے بیٹھا ہوا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ آج وہ بہت ہی غور سے اس کی دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی اونچا تھا، چوڑے شانے، مضبوط جسامت، بھوری آنکھیں، گھنی بھویں، شارپ سی جا لائن اور دائیں گال پر بنتا ہوا ڈمپل۔ بلا شبہ وہ وجاہت کا پیکر تھا، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اور کسی کو بھی اپنے جال میں پھنسا سکتا تھا۔ اتنی غور سے نہ دیکھو بیگم، ورنہ پیار ہو جائے گا۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی تو اس نے بے ساختہ اپنے کانوں پر انگلی دے دی۔ مجھے عورتوں کی اونچی آواز پسند نہیں ہے، تمہاری اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ تم میری پسند ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا، وہ چیختے ہوئے بولی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، خونخوار لہجے میں بولی تھی۔ کہیں بھی خوف کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں الجھن پھیلی ہوئی تھی۔ تمہارے باپ کو اس کی گناہوں کی سزا دینے کے لیے تمہارے باپ کو کیا لگا کہ وہ میرے بابا کو جان سے مار دے گا، میری ماں کی زندگی برباد کر دے گا اور مجھے دفن کر دے گا اور کوئی بھی اسے سوال نہیں کرے گا؟ یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ میرے بابا نے اس پر یقین کیا تھا، اپنا سارا کاروبار اس کے حوالے کیا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ میرے بابا کو ہی جان سے مار دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا سوتیلا باپ ہے۔ زمان تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، تم ایک یتیم خانے سے لائی گئی تھی۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب سید عالم شاہ نے اسے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا اور جنید صاحب اس جاگیردار کا منشی۔ اس کے بابا کو کینسر ہو گیا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، تو جنید صاحب جو کہ ان کے بہت وفادار تھے، نہ صرف انہوں نے ان کی بیگم کے ساتھ غلط کیا بلکہ ان کو بھی زہر دے کر مار دیا، اور آخر میں صرف سید عالم شاہ بچتا تھا۔ اس نے زندہ زمین کے اندر دفن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس کو ایک شخص نے بچا لیا تھا۔ وہ برسوں تک سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتا رہا اور پھر اپنے گینگ میں شامل ہو گیا، اور پھر گینگ کے سردار کو مار کر وہ خود کنگ بن گیا تھا۔ اب اس کے نام سے بھی انڈر ورلڈ کے ڈون ڈرتے تھے۔ جہاں تک نمل کا سوال تھا، اس کو منشی نے اڈاپٹ کیا تھا کیونکہ اس کی بیوی کو 3 بیٹیاں پسند تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ بچپن میں ہی سید عالم شاہ کے بابا نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا کیونکہ عالم شاہ اسے بہت پسند کرتا تھا اور ہمیشہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ میں بڑا ہو کر اسی سے شادی کروں گا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں جانتی تھی، اس لیے اسے اپنے نکاح کا بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا کیونکہ اس کی طرف سے ولی اس کا بابا بنا تھا۔ انہوں نے مجھے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ وہ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ میری اتنی دیکھ بھال کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تمہارا وہ سوتیلا باپ تمہارا سودا کر چکا ہے۔ یہ ایک اور بڑا دھچکا تھا جو اس کو لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کروں، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جب میں نے تمہیں اسٹاک کر لیا تھا، تب مجھے میرے ایک آدمی نے بتایا کہ تمہارا باپ ایک بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ تمہارا سودا کر چکا ہے۔ وہ سعودیہ کا شیخ ہے جو تمہارے باپ کو سونے کی اینٹوں کی صورت میں تمہاری رقم ادا کرے گا۔ میں بھی پہلے حیران ہوتا تھا کہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے اور تمہاری قدر کرتا ہے، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں دوبارہ سے تمہاری زندگی میں آ گیا۔ میں نے ہر لمحہ ہر پل تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور ایک پل بھی ایسا نہیں تھا جب میں نے تم سے اپنی نگاہیں ہٹائی ہوں۔ تم کہاں چاہتی تھی، کیا کرتی تھی، مجھے ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا تھا۔ میں بس اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا اور مجھے وقت مل گیا ہے۔ تمہارے بابا کے خلاف میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں جنہیں میں پولیس کے حوالے کر کے اس انسان کو سزا دلوا سکتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ ایک امید سے اس کے چہرے کو دیکھتے بولا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کیا پتا تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتی ہوں، اور مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ یہ کہ اگر اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، سید عالم شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ سے بستر پر بٹھا چکا تھا۔ اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یہاں سے صرف اور صرف تمہاری لاش ہی جائے گی۔ وہ جب بھی زبان کو گلے سے لگاتے دیکھتا تھا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگتا تھا، کیونکہ سچ تو صرف وہی جانتا تھا کہ وہ زمان کی سگی بہن نہیں ہے، اور یہ بات بھی اسے تکلیف پہنچاتی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہو کر کسی اور کے گلے میں باہر ڈالتی تھی۔ نمل شاہ کے ساتھ قسمت نے ایک بہت بڑا مذاق کیا تھا، بہت بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ ساری رات ہی روتی رہی تھی اور اپنے ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے اپنے آپ سے ایک نیا یاد کیا، کوئی اس انسان کے جھانسے میں نہیں آئے گی، اور یہی بات بتانے کے لیے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ میں تمہارا کسی بھی قسم کا ساتھ نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم صرف یہیں پر رہو، میرے اتنا ہی کافی ہے۔ کیس میں خود ہی لڑ لوں گا، میں یہاں پر نہیں رہوں گی، میں واپس جاؤں گی۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو جا کر دکھاؤ۔ وہ اسے تنگ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی تھی، لیکن یہ کیا، کھڑکی کے نیچے ہی بڑے بڑے 8 کالے رنگ کے کتے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں بھونکنے لگے۔ نمل کو اندازہ ہو گیا تھا اگر اسے یہاں سے نیچے اترتی ہے تو پھر سیدھی اوپر ہی جائے گی۔ حرام موت وہ کسی حال میں بھی نہیں مرنا چاہتی تھی، اسے کچھ اور سوچنا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی بھی نوکرانی نہیں آتی تھی، بلکہ دروازے سے ہی اسے کھانا دے دیا جاتا تھا۔ 2 دنوں تک اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، لیکن جب تیسرے دن اس کا بھوک کے مارے برا حال ہو گیا تو خود ہی چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانے لگی۔ دن بدن سید عالم شاہ کے لیے اس کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو اپنے بابا کی، اپنے بھائی کی بہت یاد آتی تھی، اور پھر اس نے سب سے بڑی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک چیز کا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ ناراضگی سے اس انسان کو بیوقوف تو نہیں بنا سکتی، تو کیوں نہ اپنی محبت کے جھانسے میں پھنساتے۔ جب وہ اسے 1 ہفتے کے بعد ملنے کے لیے آیا تو نمل نے اس سے معافی مانگی اور اسے کہا میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہ تھوڑا سا حیران ہوا، مگر پھر نمل کا یقین بٹھا کر اسے آہستہ آہستہ اپنے ہر منصوبے کے بارے میں بتانے لگا۔
نمل کو آزادی بھی مل گئی تھی۔ اس نے ایک نوکرانی کو پیسے دے کر اسے موبائل بھی لے لیا، اور پھر وہ یہی ساری چیز خبریں زمان کو بھی پہنچاتی رہتی تھی۔ جو بھی پلان وہ بناتا تھا وہ جوں کا توں زمان کو اور جنید صاحب کو بتا دیتی۔ زمان اور جنید اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، ہم اس لڑکی کا استعمال کریں جس پر وہ آدمی اپنی جان دیتا ہے۔ اگر وہ لڑکی ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے تو سمجھو ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کیا ہم اسے دوبارہ سے اپنے پاس بلائیں گے؟ ہاں، ہم اسے دوبارہ اپنے پاس بلائیں گے، اور اس بار ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے بلکہ اس کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کریں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں، یعنی ہم اس کے ذریعے سے سید عالم شاہ کو بلیک میل کریں گے۔ نمل کو اپنے گھر سے کال موصول ہوئی تھی۔ اس کے بابا نے اس کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اگلے ہی دن صبح صبح گھر سے باہر نکل گئی۔ ڈرائیور اسے دیکھ کر چونک گیا اور جلدی سے اپنے صاحب کو کال ملا دی۔ سید عالم شاہ اس پر بھروسہ تو کرنے لگا تھا، مگر وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اندھا اعتماد کرتا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ بیوقوفی کرنے جا رہی ہے۔ وہ سارے ثبوت پولیس کے حوالے کر چکا تھا، جس میں تمام ایڈیو تھیں، جہاں جنید صاحب اپنی منشی کو ہدایت کر رہے تھے کہ وہ سید عالم شاہ کو باپ کو کس طرح سے مارے گا۔ ایک نوکرانی نے بھی ان کے خلاف گواہی دے دی تھی۔ جب اس جگہ پر پہنچا، اسے دیکھا کہ نمل ان کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، نمل رک جاؤ، وہ انسان دھوکے باز ہے، میرے پاس اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں، میں تمہیں وہ ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ نمل اپنی جگہ پر رکی ہی نہیں تھی کہ ایک گولی اس کے سینے پر آ کر لگی اور وہ وہیں زمین پر گر گئی۔ جنید صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سید عالم شاہ بھی کبھی خوش نہ رہ سکے۔ وہ اس وقت سید عالم کی باہوں میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ تم بس ہمت کرو، ہم تھوڑی دیر میں اسپتال پہنچ جائیں گے۔ وہ اس کے اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ اس وقت فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ نمل ایمرجنسی روم میں تھی، اس کا آپریشن ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی امید نہیں دے سکتے کیونکہ مریضہ کا بہت خون بہہ چکا ہے، آپ صرف ان کے لیے دعا کریں۔ سید عالم شاہ اس وقت اسپتال کے کوریڈور میں سجدے میں گرا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے سارے پیارے چھین لیے ہیں، میں نے کبھی تو اسے شکوہ نہیں کیا، اس میں تیری مصلحت ہوگی، لیکن خدا کے لیے یہ عورت مجھ سے نہ چھین، اگر یہ میری زندگی سے چلی گئی میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اے اللہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری راہ میں چلنے لگوں گا، اپنے سارے برے کام چھوڑ دوں گا، بس اس عورت کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ صبح 3 بج کے وقت تھا۔ اسے پتہ چلا کہ نمل کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے اور سید عالم شاہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ عالم شاہ نے بھی اسے سارے غیر قانونی کام چھوڑ دیے اور وہ اپنا بزنس سنبھال رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد ان کو ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔